A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to CPS Women article discussion. The article that has been taken for this week is Paradise Lies at the Feet of the Mother, page number 7 to 8 from The Spirit of Islam, March 2020. And the screenshots of both the English and the Urdu articles were shared in the WhatsApp group. I hope that everyone has gone through the article, English as well as the Urdu article. I would like to bring to your notice to all the ladies who have joined here that there's a little bit of changes in the format, the way we are going to take this session. And this is a special second session. एंड जैसा कि हम जानते हैं कि लेडीज स्पेशल सेशन से हम ये समझना और बताना चाहते हैं कि इस्लाम ने लेडीज को किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जैसे कि लास्ट टाइम के डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि एक औरत बिल्डर ऑफ ह्यूमैनिटी है। इन सेशन में हम कुरान, हदीस और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के एक्सप्लेनेशन से जानेंगे कि दीन इस्लाम में एक औरत की क्या जिम्मेदारी है और कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है। मैं अब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आर्टिकल है मैं उसको पढ़ना चाहूंगी और इसके बाद आप सब जो लेडीज हमसे जुड़ी हुई हैं अपनी अपनी लर्निंग को शेयर करेंगी। सो काइंडली लिसन टू द आर्टिकल दैट आई एम गोइंग टू read it out. Paradise lies at the feet of the mother. The Prophet of Islam said, paradise lies at the feet of the mother. The above hadith is generally understood in a way that is totally opposite to its actual meaning. It is taken as a hadith which talks about the high position accorded to a mother. This is not the right approach. In all its teachings, Islam places the onus on the individual to fulfill one's duties irrespective of what others do. The Prophet laid the foundation of a duty-conscious society. Another hadith of the Prophet says, a believer should be duty-conscious, and as far as his rights are concerned, he should ask of them from God. Sahih al-Bukhari. Based on this principle, the hadith about the paradise lying at the feet of a mother is addressed to the mother more than to the children. It emphasizes the importance of the role of a mother in the life of her children. Children are constantly in the company of their mother. In the initial period of their life, they are watching her the most and following her ways. They are exposed to her way of thinking in their day-to-day life. As the children follow the path she is treading, a mother should be highly conscious of the path she walks on. The path or to paradise is a path which is of hard work, learning, discipline, positivity, and virtue. Such understanding puts the entire weight on the fact that a mother's role in the grooming of a child towards a good life is crucial. This hadith is a serious call to mothers to put themselves on the path to making themselves eligible personalities for God's paradise, as the children tend to follow them. So this is the end of the article. I invite Femida Appa to continue with this session with the learning. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. मौलाना साहब कहते हैं ना कि बाखबर इंसान और एक बेखबर इंसान में फर्क होता है। तो इस हदीस को मैंने भी बेखबरी में यही जाना था कि माँ के पैर के नीचे जन्नत का मतलब मुझे जन्नत में मिल गई, बिना मेहनत के, बिना जद्दोजहद के मुफ्त में जन्नत नसीब हो गई। मगर ऐसा है कि हकीकत में ऐसे दिल से ये नहीं मान पा रही थी। अक्सर मैं इसमें फंसी भी रहती थी कि हजम नहीं होती थी ये बात। लेकिन पहली बार पढ़ा था तो मेरे दिमाग की खिड़की खुल गई थी कि असल बात क्या है, एकदम क्लियर हो गया।
کہ ماں کا درجہ اس وقت بڑا درجہ ہوگا جبکہ ایک عورت اپنی ماں ہونے کی رسپانسبلٹی کو بخوبی ادا کرے گی. تو عورت کا ہر رشتہ ایک ذمہ داری ہے، مگر ماں کا رشتہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک بچہ ماں کو دیکھ کر ہی بڑا ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس کا وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے. تو شروعاتی ٹائم میں جو بچے کا ذہن ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں جاتی ہیں وہ اپنی ماں کو آبزرو کر کے، اس کو دیکھ کے بچے کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے مطابق انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. تو اب خدا کا کریٹ کیا ہوا صاف ستھرا ذہن لے کے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس ذہن میں پیور اور وہ حقیقی چیزیں ڈالنے کا کام صرف ماں کا ہوتا ہے. ماں ہی کر سکتی ہے، کیونکہ ماں سے زیادہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ غلط چیزوں میں برباد ہو. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماں کا ذہن کیسا ہو. آج جب بچے کی تربیت کرنا آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی جدوجہد ہے. تو اس کے لیے ماں کو اپنی زندگی کی پوری لائف اسٹائل بدل دینی پڑتی ہے، پورا فوکس بچے پر لگانا پڑے گا. تو یہ بہت ہی مطلب خاص بات، یہ امپورٹنٹ بات یہ اس میں میرے ذہن میں آئی کہ ماں کا ذہن کیسا ہوگا. ماں علم والی ہے کہ بے علم والی ہے. جیسے کہ بھی بتایا کہ علم والا ہونا ہی باخبر انسان ہوتا ہے. تو اس کو سوچتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ بچے کی تربیت کا سارا انحصار ایک ماں کے علم پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور علم کا مطلب وہ خدائی علم ہے، اس کو جاننا. جب ہم ان کو سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے. تو آج لوگوں کے اندر علم اور بے علم کا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کیا علم والا کیا نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے پہلے ہم ہسٹری کو سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے زمانے میں عورتیں کیسی ہوتی تھی. ہمارے جب پچھلے ہسٹری میں جو پیغمبر کی وائفس گزری ہیں ان لوگوں کا دیکھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلی مثال جو ہے ہاجرہ کی اللہ نے قائم کر دی کہ اللہ کی مرضی کو انہوں نے کس طرح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی پرورش کہاں ڈیزرٹ میں کرنا، تو انہوں نے ڈیزرٹ قبول کیا. پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی کتنے پیغمبر آئے. تو اس کے پیچھے ایک عورت کی عظیم قربانی ہے جس کو مولانا صاحب نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ حج میں جب صحیح کرنا مطلب ایک عورت کی فٹ اسٹیپ پر چلنا. تمام لوگ اس ایک عورت کے فٹ اسٹیپ پر چلتے ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ کا بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ علم حاصل کیا. بچپن سے ان کی تربیت ہوئی اور اس علم کو حاصل کر کے رسول اللہ کے بعد پھر انہوں نے کتنے دن تک امت تک پہنچایا. پھر اس کے بعد کے زمانے کے بارے میں مولانا نے لکھا ہے کہ ایک عورتوں کے اندر ایک مزاج میں ایک رواج تھا، اور مطلب عورتوں میں ایک رواج تھا کہ وہ علم سیکھتی تھیں. لوگوں کو مطلب جیسے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہیں سنا، عورتوں نے کہ وہاں فلاں کسی نے رسول اللہ سے سنا تھا یہ بات، یا کسی اصحاب سے سنا تھا، تو کوئی علم دین کی کوئی بات پائی تھی. تو ایسا سننے پر عورتیں جو تھیں وہ اتنا جذبہ یہ تھا کہ خواتین اس کو جا کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتی تھیں اور وہاں سیکھتی تھیں اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچاتی تھیں. مولانا کی رائٹنگ سے ہی مجھے معلوم ہوا کہ امام بخاری 14 سال کی عمر میں علم میں اس قابل ہو چکے تھے کہ بڑے بڑے ٹیچر ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی کہ یہ مطلب اتنے 14 ہی سال کی عمر تھی ان کے اندر یہ قابلیت ان کی ماں اور بہن نے پیدا کی. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ امام بخاری جو ہیں اتنی بڑی ہستی، ان کے پیچھے ماں اور بہن مطلب ایک عورت ہی، دو عورتوں کا ہاتھ ہے. تو امام ابن جوزی کو ان کی پھوپھی سے تعلیم ملی. تو
یہ بھی مطلب اتنے بڑے امام تھے. تو علم سیکھنے کا یہ جذبہ عورتوں کے اندر کس قدر مطلب مثالی ہے، بے مثال چیزیں ہیں کیا اور پچھلے عورتوں نے، کہ آج کے زمانے کی جو لیڈیز ہیں بہت ہی زیادہ مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ جو ان لوگوں کا جو رواج تھا، علم سیکھنے کا رواج، سیکھتی تھیں اور دوسروں کو بتاتی تھیں. اور آج ہمارے سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے رواج عورتوں نے بنا کے رکھے. علم کی اہمیت معلوم ہوئی اور یہ ان لوگوں کی مطلب مولانا نے جو لکھا اتنی سادہ جو بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، تو ہمیں تو اس سے پہلے تو بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ عورتوں کے ساتھ اتنا زیادہ انہوں نے علم سیکھا اور اتنا زیادہ انہوں نے علم پھیلایا. تو علم ہی تمام چیزوں کا خلاصہ ہے. تو جنت کسی کے لیے آسمان پر لکھ نہیں دی گئی ہے. یہ ساری جو ہسٹری کی لیڈیز ہیں جنہوں نے ہمیں یہ اپنی سیکریفائس سے یہ ہمیں ایگزامپل ہمارے لیے بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہم کچھ محنت کریں گے، کچھ جدوجہد کریں گے، کچھ سیکریفائس کریں گے، تب ہم اس قابل بنتے ہیں کہ ہم جنت پا سکیں. تو یہ امتحان کی دنیا ہے. اپنا رول ادا کرنے کے بعد ہی کوئی جنت کا مستحق بن سکتا ہے. اور آج کے زمانے میں تو کوئی تکلیف و اذیت والا سیکریفائس ہے ہی نہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہی ہیں. پچھلے زمانے میں اتنی تکلیف اٹھاتی تھیں عورتیں، گھر کا کام بھی کرتی تھیں اور اتنا ہی محنت کرتی تھیں. اس کے بعد یہ جو انہوں نے اپنا ایک اتنا عمدہ رواج بنا کے رکھا ہوا تھا، سیکھتی تھیں علم اور اس کے بعد لوگوں کو سکھاتی تھیں. کتنی بڑی بات ہے یہ، تو ہم لوگوں کے لیے تو بہت سیکھنے کی بات ہے. آج کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سیکریفائس نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، معمولی چیزوں کا سیکریفائس کرنا ہے. پھر ہمیں کیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہے، ڈیزائر ہے، مزہ ہے، تماشا ہے. یہی عورتوں کے ساتھ آج کل مسئلے ہیں. تمام جتنی بھی ورڈ بنا دیے گئے ہیں انٹرٹینمنٹ کے، پتہ نہیں کیا کیا. تو بس ان کو چھوڑ دیں اور بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی. یہ بہت مطلب پچھلی عورتوں کو دیکھ کے، پچھلی لیڈیز کو دیکھ کے بہت زیادہ یہ سمجھ میں آیا. بہت ہی آنکھ کھل گئی میری. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو انسان کے اندر گہری تبدیلی پیدا کر دے. لیکن آج زمانے میں وہ ہے، آج کا زمانہ کہ لوگ اپنی سوچ کے قیدی بنے ہوئے ہیں. ماڈرن زمانہ ہے، ہر انسان اس طرح کی بات کرتا ہے. کوئی بات کرو تو فوراً یہ جواب ملتا ہے کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے، اتنا زیادہ یہ ہے، کیسے ایسے ہو سکتا ہے. تو آج جو علم سیکھ رہی ہیں سارے لوگ، جو علم سیکھ رہے ہیں وہ نمائشی چیزوں کا علم سیکھتے ہیں، فیشن کا علم سیکھتے ہیں. کیسے کیسے کپڑے ہوں، موبائل ہو، شاپنگ ہو، گھومنا، ہنسی مذاق، سارا ٹائم اسی میں خراب ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو ایک جو اندر ایمان ہوتا ہے، تو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہاں ماحول نہ خراب ہو جائے، ہمارا بچہ ایسا رہے. تو اس کی فکر مطلب جب ایمان ہوگا، جیسے مولانا صاحب نے کہا، تو گہرائی کے ساتھ ایمان داخل ہوگا، تب اس چیز کی فکر ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں عورتیں خود بھی پھنسی رہتی ہیں اور بچپن سے بچوں کو بھی یہی ساری چیزیں دیا کرتے ہیں. پورا گھر کا ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے. اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر ڈرامہ اور فلم سے مل جاتی ہیں، کافی ہو جاتی ہیں، دنیاوی علم مل جاتا ہے. اور تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایمان اگر آدمی کے اندر گہرائی کے ساتھ پیدا ہو جائے تو وہ ساری اہمیت صرف حقیقت کو دینے لگے گا، بے فائدہ باتوں سے اسے دلچسپی نہ رہے گی. تو اس کو پڑھ کے بھی مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ خالی ذہن شیطان کا ہوتا ہے. تو جب ایمان انسان کے اندر گہرائی کے ساتھ نہ پیدا ہوا ہو تو جو ذہن ہے وہ علم سے خالی ہوتا ہے. تو اس خالی ذہن سے آج کے جو ماڈرن زمانے کی نمائشی غیر حقیقی چیزیں ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں. تو ایسا ذہن کنڈیشن ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، صرف نماز روزے ادا کرنے تک ہی رہ جائے گا، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. تو یہ میری لرننگ تھی شروع میں. جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ساری باتیں. آپ کی باتیں جو سمجھ میں آئی کہ عورتوں کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے اپنے گھر کے اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے. اور آج جو ٹرینڈ چلا ہے سوشل میڈیا کا،
عورتیں اپنی پوٹینشیل کو نہیں پہچان رہی ہیں. آپ فیس بک کھولیں گی تو بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ہم مسلم عورتوں کو نہیں شوبھا دیتی ہے, نہیں زیبا دیتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مقصد سے پیدا کیا اور ہمارے اندر بہت بڑی پوٹینشیل بھی ہے. اس پوٹینشیل کو ہر ایک عورت, مسلم عورتیں خاص کر کے اس پوٹینشیل کو پہچانیں اور اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کریں. تو میں اس کو آگے لیتے ہوئے چلتی ہوں. میں ڈاکٹر سفینہ سے انوائٹ کرتی ہوں ان کو کہ اپنی لرننگ کو شیئر کریں. تو میں یہی جانتی تھی کہ اسلام میں بہت زیادہ درجہ دیا جاتا ہے, اسپیشلی ماں کا اسٹیٹس تو بہت ہی اعلیٰ ہے, اور قرآن اور حدیث میں اسی کا امپیسس دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی تھی کہ یہ حدیث بھی اسی کا ایکسٹینشن ہے, وہ جو ساری باتیں ہم پڑھتے تھے. مگر اس آرٹیکل سے جو بات سمجھ میں آئی تو بہت ہی امیزنگ لگا. یعنی یہ حدیث بچوں کی نسبت سے نہیں, مجھے ماں کی نسبت سے سمجھ میں آئی, جس میں ماں کو یہ اسپیشل پریویلیج نہیں دیا گیا ہے کہ آپ کے قدموں میں جنت ہے, بلکہ مجھے لگا کہ ان پر لازمی کیا گیا ہے کہ ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے اپنے فرض کو اچھے سے نبھائیں, تبھی وہ اس پوزیشن کے قابل بن سکتی ہیں, اور اپنے بچوں کو جنتی پرسنالٹی اگر وہ بنائیں گی تبھی ان کے قدموں میں جنت مانی جائے گی. تو ایک طرح سے میں اس کو لفظ بدل کے کہوں تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے نہ ہو کے ماں کے قدموں پر چل کر مل سکتی ہے بچوں کو, میں اس طرح سمجھ پائی. تو ماں اگر اپنی اندر جو وہ بات پیدا کرے کہ وہ خود بھی جنتی ہے, تبھی وہ ایسا کر پائے گی. وہ ماں جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے, وہ ایک بااصول زندگی گزار سکے, جو اپنے گھر کے ماحول کو سادہ رکھے تاکہ گھر کے لوگوں کی فطرت زندہ رہے. جیسے ابھی فہمیدہ آپا نے کہا تھا, ایک بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور گھر میں اس کو کنڈیشننگ ملتی ہے جس سے وہ اپنی کنڈیشن مائنڈ بن جاتا ہے. تو یہ جو فطرت زندہ رکھنی ہے بچوں کی, اس کی ذمہ داری بھی پیرنٹس کے اوپر ہے, اور خاص کر ماں پر. لاسٹ لائن میں کہا گیا ہے کہ ایک ماں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ بنانے میں اپنا کی اولاد اپنی ہے. تو وہی بات میں لہٰذا اس کے ہی سارے جو اس کی اپنی پرسنالٹی ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی ان کے بچوں کی پرسنالٹی میں. تو ساری بات یہ ہے کہ ایک باشعور سنجیدہ مدر کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلے اور اپنے بچوں کو آگے لے کے بڑھے. فہمیدہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اس معاملے کو بہت ذمہ داری سے لینا ہے اپنے اندر. اللہ کے یہاں سے بھی پوچھ ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح کی تربیت دی. صرف ماں بننے سے ہمارا سٹیٹس نہیں بڑھ جائے گا, بلکہ ہمیں اس کے لیے یہ جدوجہد کرنی پڑے گی, اپنے بچوں کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑے گا. اولاد نہ صرف ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے, بلکہ دنیا میں ایک آزمائش ہے. اور دنیا میں کیونکہ ہر بلیسنگ کی پوچھ ہوگی, تو اولاد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ہم ان کو جنتی پرسنالٹی بنانے کی تربیت دے سکیں تبھی ہم اللہ کے سامنے کامیاب قرار پائیں گے. میں یہی سمجھ پائی ہوں شبینہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ. آپ نے یہ کہا کہ ماں جو ہے وہ ان کے جو بچے ہیں وہ بلیسنگ کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے ان کے بچے, کیونکہ انہی کے تھرو جب وہ اپنی صحیح پرورش اپنے بچوں کی کریں گی تو جنت کا راستہ ان کے لیے بھی کھلے گا, ان کے بچوں کے لیے بھی کھلے گا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں کا. یہ ماں کا جو رول ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے. میں نجمہ آپا کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت ماں کے قدموں کے نیچے. تو یہ بات ویسے ہم بہت دن سے سن رہے ہیں, لیکن پیغمبر اسلام کی اس حدیث نمبر 119 کو لے کر مولانا نے جو ایکسپلین کیا ہے کہ جس طرح سے ہم اس حدیث کو اوپری طور سے لے لیتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, وہ ایک طرح سے اس کے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی یہاں ماں کو ایک اعلیٰ مقام دیا گیا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں, تو وہ اعلیٰ مقام ایسے ہی ہمیں نہیں مل جائے گا.
اس کے لیے ہر ایک ماں کو جو دل چاہے وہ نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اس کو اپنا رول بہت ذمہ داری سے نبھانا ہے. جیسے بچوں کی ذمہ داری اس کو بہت اچھی طرح سے نبھانا ہے، کیونکہ ابھی جو ہم نے پچھلی بار وہ کیا تھا کہ گھر ایک تعلیم گاہ اور عورت اس کی ذمہ دار، تو یہ بات بھی ہے کہ گھر، کیونکہ شروع میں جو امپیکٹ ہے وہ ماں کا امپیکٹ ہوتا ہے، گھر کا امپیکٹ بچوں پہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ایکچولی یہاں پہ فوکس جو ہے وہ ایک ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی کا ہے، ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی بنانے کے لیے ہے. تو اس بات کا رسول اللہ نے دوسری جگہ اس طرح سے بھی بتایا ہے کہ مومن کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. تو ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی نبھانا ہے، ماں کو بھی اور بچوں کو بھی جب وہ بڑے ہو جائیں. لیکن اس کی جب بچپن میں جو ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی، جب وہ سمجھتے ہیں، جب ان کو اپنا رول سمجھا جائے گا تبھی وہ یہ کرتے ہیں. تو یہی جو بہت بڑی ذمہ داری جو ہے ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سے نبھانا ہے. اور ماں اور بچے کو دیکھیں تو یہی مل کے ایک طرح سے پوری سوسائٹی بنتی ہے، ماں باپ اور بچے، یہی سوسائٹی ہے. تو ماں کی یہ جو بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچوں کی زندگی میں ماں کا ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا رول ہوتا ہے. وہ برابر اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اس لیے ماں کو جو دل چاہے وہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں پہ اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. دوسری بات جو ہم نے پچھلی بار کری تھی کہ گھر ایک تعلیم گاہ، تو ماں اپنا رول جب بھی ادا کرے گی جب وہ لرن کرے گی، جب وہ سیکھے گی، جب وہ اپنی نالج بڑھائے گی. اور مولانا نے کتنی امپورٹنس لیڈیز کو دی، اور اسی وجہ سے یہ ہمارا گروپ بنا. تو زیادہ تر عالم نا عورتوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن مولانا نے عورتوں کو بہت بڑی یہاں پہ ذمہ داری ہے کہ کون منع کرتا ہے، آپ لوگ کریے یہ کام، اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں. تو جب ہم یہ کریں گے تبھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں. تو کیونکہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ماڈل ہوتی ہے، اس کو اچھے راستے پہ چلنا ہے، اور کس راستے پہ چلنا ہے، اللہ کی بلیسنگز کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکایت اور ناشکری یا اور کوئی غلط باتیں، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے تاکہ بچے بھی اسی راہ پر چلیں. جب وہ جو بچوں کو ٹریننگ بچپن سے ملتی ہے، اور بچپن میں زیادہ آسانی سے وہ اچھی طرح اس بات پہ چلنا سیکھ لیتے ہیں. تو ماں کو اس بات پر بہت فوکس کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ماڈل ہے. جیسے میں نے ابھی کہا، تو اپنی ان ذمہ داریوں کو بہت سیریسلی نبھانا ہے. اور بچے بھی بڑے ہو کر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ماں باپ کی طرف سے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھائیں، ان سے اچھی طرح سے بات کریں، یعنی پولائٹلی بات کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. تو اگر ان کے بچپن میں صحیح پرورش ہوتی ہے یا ہوئی ہے تو وہ یہ ضرور کریں گے، وہ یہ ضرور سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس طرح سے ایک بہتر سوسائٹی بنے گی. تو آخر میں یہ کہوں گی کہ سب اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھائیں، اور اسپیشلی ماں، اور اپنی طرف سے پورا یہ کام کریں، اپنے حقوق اور اپنے رائٹس جو ہیں وہ اللہ سے مانگے، اور جتنا انسان کو محنت کریں اس کا شکر ادا کریں، اور تب اللہ سے اپنا رائٹس مانگے، اپنے حقوق مانگیں. تو مین فوکس یہاں پہ جو مولانا نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ڈیوٹی کانشیس انسان بنانا ہے، اور عورت جب ڈیوٹی کانشیس ہوگی تو بچوں کی وہ ذمہ داری اچھی طرح سے اس کو نبھائے گی. تو یہی میری لرننگ ہے کہ ہمیں بہت سیریسلی اس بات کو لینا ہے. جزاک اللہ.
Jazakallah Najma Appa. Abbar, you have focused a lot on the word society. What I can think of is when we look at the larger picture, जैसे कि हम जानते हैं कि एक सोसाइटी का यूनिट एक फैमिली होता है, और एक फैमिली में माँ होते हैं, बच्चे होते हैं, फादर होते हैं. तो जब ये लार्जर पिक्चर को जब हम देखते हैं, जब माँ अपने बच्चों की परवरिश जब करती है, तो उसमें जो एक इंडिविजुअल होता है, जो बच्चा पलता है, उसमें वो ड्यूटी कॉन्शियस बच्चा होगा. अगर माँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रही हो, तो इससे जो इंडिविजुअल जो सोसाइटी में जो जा रहे हैं वो भी ड्यूटी कॉन्शियस होंगे. इससे क्या होगा कि वी आर बिल्डिंग द सोसाइटी, वी आर बिल्डिंग द नेशन, एंड इन अ लार्जर पिक्चर वी आर बिल्डिंग द गुड इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस अर्थ. आज जैसे कि मालूम है कि बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, माँ अपने बच्चों पे बहुत सारी गलतियों को ढांपती हैं. तो उस तरह से क्या होता है, वही बच्चे बड़े होकर के ना बहुत ऐसी उनकी पर्सनालिटी बनती है जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है सोसाइटी के लिए. ओके, नाउ फहमीदा आपा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्लीज कंटिन्यू. हाँ शबीना, असल चीज हमको जो है जहाँ फोकस करना है, ऐसा कर ले वैसे करने से कुछ नहीं होता. हमें इल्म सीखना है, सबसे बड़ी चीज है. क्योंकि आजकल जो भी लेडीज हैं, वो जो माहौल में हम लोग देखते हैं, तो बिल्कुल इल्म से खाली है. उनका इल्म यही है, दुनियावी इल्म. तो मौलाना साहब ने इतना लिखा हुआ है औरतों के बारे में, उनको खुश होना चाहिए. सभी इस प्लेटफॉर्म से सभी को ये कहना चाहूंगी कि सारी लेडीज जो भी जिसको सुनेंगे बाद में, तो वो ये जाने कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने जो औरतों को इम्पोर्टेंस दी है, वो मेरे ख्याल किसी ने, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा किसी को. तो जो उस अपनी जो सलाहियत अल्लाह ताला ने औरतों को दिया है, उसको समझें. उसको समझने के लिए वो मौलाना साहब की किताबों को पढ़ें, और वो जानेंगी, और उसके बाद उनको समझ में आएगा कि हाँ वाकई हमारी क्या मतलब अल्लाह ताला ने हमें किस पोजीशन पे रखा था, क्या हमको करना चाहिए था, क्या हमारे लिए लिखा था, और हम क्या कर रहे हैं. तो वो एक बहुत ही अभी वक्त है हमारे पास, तो हमको इस चीज को समझना चाहिए. क्योंकि ये बहुत ही संजीदा बात है कि अगर इंसान इस दुनिया में नहीं समझ पाया और आखिरत में पहुंचेगा और उसको पता चलेगा कि उसने अगर कोई ऐसी गलती कर दिया, और मतलब मैं तो अपना खास लेडीज के लिए ही बोलूंगी कि उनको ये बहुत जरूरी है समझना कि उनकी वजह से बच्चे बर्बाद होंगे, और तो उनकी वजह से माहौल खराब होगा. तो अगर ये औरतें, ये जो खातीन हैं, ये अपने आप को नहीं समझेंगी, तो आखिरत में वो पकड़ी जाएंगी. उनको बताया जा रहा है और वो नहीं समझेंगी, तो वो जरूर पकड़ी जाएंगी. तो ये अल्लाह का जो पैगाम उनके लिए है कि उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उसको बहुत ही कॉन्शियसली समझे. मौलाना साहब कहते हैं कि जन्नत चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज और चिल्ले लगाने से नहीं मिलती. जन्नत इंसानों की जिम्मेदारी से हटकर किसी और जगह कोशिश करने से भी नहीं मिलती. ये सब एक गलत फहमी है. मौलाना साहब को पढ़कर मेरी तो जिंदगी बदल गई है. तो मैंने यही जाना है कि जन्नत से मोहब्बत करने से मिलती है, खुदा से मोहब्बत करने से मिलती है. और किसी का कौल है कि मोहब्बत हर रुकावट को दूर कर देती है. तो ये कौल जो था, उस पर एक मौलाना साहब ने आर्टिकल भी लिखा हुआ है. कोई रक्कासा थी, उसका पैर मतलब बहुत जबरदस्त ऐसी रक्कासा थी, उसको बहुत ज्यादा अपने रक्स पर बहुत ज्यादा शौक था. उसका पैर कुछ एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से उसको काट देना पड़ा. तो इतनी तकलीफ, मतलब उसको इतना सदमा हुआ उस बात का. तो फिर किसी ने उसको आर्टिफिशियल पैर जैसे लगाया जाता है वैसे ही लगा, और उन्होंने कहा कि अगर ये मेहनत करेंगी तो ये फिर से वैसे ही बन सकती हैं. तो उन्होंने, मगर अगर वो तकलीफ बर्दाश्त कर लें, ये भी कहा था उन्होंने. तो उस औरत ने इतनी ज्यादा मेहनत किया अपनी एक पैर की, उसका आर्टिफिशियल था, और इतनी मेहनत करके उसने जो है, उससे इतनी मोहब्बत थी उसको ना, तो उस मोहब्बत का जज्बा उसने अपने लफ्ज पे निकाला, और फिर से वो वैसी तकलीफ को बर्दाश्त करती रही, और फिर से वो वैसे ही रक्कासा बन गई जो इतनी फेमस रक्कासा थी. तो ये बात कितनी बड़ी बात है. मौलाना साहब ने इसी से बताया कि औरत क्या कि हर इंसान के लिए है कि अगर मोहब्बत, उसका जज्बा उसका जिस तरफ होगा तो वो पाके ही रहेगा. तो ये औरत के लिए था. तो इसलिए मैं ये समझी कि अगर औरत मोहब्बत करेगी अल्लाह से, आजकल औरतों की मोहब्बत तो बहुत तरह की चीज होती है ना, औलाद से और पता नहीं किस किस चीज से. तो अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करेगी तो उससे कनेक्ट करेगी हर चीज को.
تو جو مولانا صاحب نے ہم لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی محبت تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں کہ محبت اللہ تعالیٰ سے کریں اور ہماری زندگی اپنے آپ ایمان اور اس پہ آ جاتی ہے، سمجھداری آ جاتی ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے، کانشیس ہو جاتے ہیں. یہی کہنا تھا مجھے. جزاک اللہ آپا. ٹیکنگ دا سیشن اہیڈ، عائشہ یسرا آپ کچھ کہنا چاہیں گی، اپنی لرننگ شیئر کریں. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. میں نے اس آرٹیکل سے یہ انڈرسٹینڈ ہوئی میری A mother is the first teacher and the best teacher. It means she has to acquire knowledge and update herself to upbring her children in a better way. Before getting married, every woman should know this fact. Otherwise, they cannot play the mother role effectively. یہی میری لرننگ ہے، یہی میں نے سمجھ پایا اس آرٹیکل سے. جزاک اللہ. جزاک اللہ عائشہ. ثنا زرین آپ کچھ کہنا چاہیں گے، اپنی لرننگ شیئر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، مجھے اس آرٹیکل کو پڑھ کر کے قرآن کی ایک آیت اس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے فتنہ ہے. تو اکثر جب بھی میں اس کو پڑھتی تھی پہلے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ ڈائریکٹلی اولاد کے لیے، کہ اولاد ماں باپ کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن تذکیر کو جب میں نے مطالعہ کیا، تذکیر کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات کلیئر ہوئی یہاں پر کہ یہ آیت جو ہے وہ ڈائریکٹ ماں باپ کے لیے کوٹ کی گئی ہے. کہ اس کے اندر بہت بڑی بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی، یہ آیت ڈائریکٹ ماں باپ کی رسپانسبلٹی کو بتاتی ہے. مولانا اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ چاہیں تو اپنی تربیت سے اپنی اولاد کو اپنے لیے یا تو فتنہ بنا لیں یا تو مغفرت کا سامان بنا لیں. یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے آگے مولانا اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ فتنے سے مطلب یہاں پر ٹیسٹ ہے. تو جیسے کہ ہر انسان کی لائف میں ایک ٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں کہ ایک ماں کا ٹیسٹ جو ہے اس کی اولاد کی تربیت سے ہوتا ہے. اس میں آگے وہ مینشن کرتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی لائف میں بہت سے کیریکٹر سے گزرتی ہے. تو ایک کیریکٹر ایسا آتا ہے جو ماں کا کیریکٹر ہوتا ہے، اور یہ کیریکٹر سب سے امپورٹنٹ کیریکٹر ہے، کیونکہ اس کیریکٹر میں صرف عورت کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کو ایک نئی پرسنالٹی کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ ایک نئی پرسنالٹی کو تیار کرتی ہے. تو اس طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ماں کو کہ جب وہ ایک نئی پرسنالٹی کو تیار کرے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک نئی پرسنالٹی کو تیار کر رہی ہے اس دنیا میں. اس پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ وومن جو ہے، جو عورتیں ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ محبت رکھتی ہیں دل میں. تو مولانا کہتے ہیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ محبت جو ہے وہ بچوں کے لیے غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک ماں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فیملی اورینٹیڈ نہ بنا کے بلکہ گاڈ اورینٹیڈ لائف پہ زیادہ فوکس کرے. تو ایک بیٹر پرسنالٹی جو ہے اس دنیا کو مل سکتی ہے، اور اس کو اور ایک تو ماں کو ایک گھر کو مل سکتی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ ایک ماں باپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنے لیے مغفرت کا سامان تیار کر لیا. تو میں یہاں پر اس بات کو کہنا چاہ رہی تھی. تو مجھے یہ چیز بہت اچھے سے کلیئر ہوگی. جزاک اللہ. جزاک اللہ ثنا، آپ نے اپنی لرننگ کو شیئر کیا. ڈاکٹر سفینہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی ان تمام باتوں کو، آپ کی کیا انفرنس ہے؟ ڈاکٹر سفینہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میں سب سے پہلے تو یہی اعتراف کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے مولانا صاحب نے عورتوں کو ایک الگ ان کی پوٹینشیلز کو پہچان کے ان کو ایک الگ رخ پہ چلانے کی کوشش کی ہے، یہ واقعی میں بہت ہی عجیب چیز ہے جو کسی نے کبھی نہیں کی. تو پہلے تو مجھے اس بات پہ بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر کرنا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جان پائے
ورنہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی اندھیرے میں چلی جاتی، بے خبری میں ہم ختم کر دیتے اپنے آپ کو۔ اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو آج کل پیرنٹنگ میں ایشوز لوگوں کو ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم تو بچوں کو شروع سے صحیح لے کر چلے، پھر بھی اس طرح سے ہو گیا، بچے نہیں سنتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ تو ابھی میں اس چیز کو یہ سمجھ پاتی ہوں کہ شاید ہماری اپنے ہی سیلف میں کوئی کمی ہوتی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ انٹروسپیکشن بھی کرنا ہے، کیونکہ بچے کہیں نہ کہیں ہماری صرف علم کو ہی نہیں سیکھتے، وہ ہماری پرسنالٹی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے بیہیویئر کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے گھر میں پازیٹیو کلچر رکھے ہوئے ہیں، ہم نے گھر میں کوئی نیگیٹو باتیں تو نہیں کرنی شروع کر دی، رشتہ داروں کی برائیاں تو نہیں کرتے ہم لوگ بیٹھ کر، ہم لوگ خالی وقت پہ کرتے کیا ہے، ہماری زندگی فیملی کی کس طرف جا رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر فیمیل سے ہو سکے اس چیز پہ بھی وہ اپنا بہت زیادہ توجہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے دین میں جب علم حاصل کریں تو پوری طرح سے اپنے آپ کو وہ آخرت رخی زندگی گزارنی شروع کریں، اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی ویسے ہی رکھیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ نجمہ آپا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر لوگ مولانا صاحب کے پاس آتے تھے کہ ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے ٹھیک کریں۔ تو مولانا صاحب کہتے تھے پہلے اپنے کو ٹھیک کرو، تب ان کے بارے میں سوچو۔ اور وہ پیمپرنگ کو تو ہمیشہ ہی منع کرتے تھے۔ تو لوگ نا ایک دم سے گھبرا جاتے تھے کہ ہم تو بچوں کو سب بہت اچھی طرح، پھر وہ بہت ان کی وہ کرتے تھے کہ تمہیں اپنے ماحول کو جب تک نہیں بدلو گے، اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، بچوں کو کیسے بدل سکتے ہو۔ تو یہ میں مولانا کی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ ایک بات تو مجھے بہت کلیئر ہوئی آپا اس آرٹیکل سے کہ میں بچپن سے سنتی ہوئی آئی ہوں ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ آج میرے اوپر یہ کھلا اس آرٹیکل کو پڑھ کر کے واقعی یہ رسپانسبلٹی، یہ جو سماج میں یا فیملیز میں یہ جو باتیں پھیلائی گئی ہیں ماں کے پیچھے جنت ہے، ایکچولی مجھے جو سمجھ میں آیا ہے کہ میں ماں کی خدمت بہت زیادہ کروں گی تو مجھے ماں میری بہت خوش ہو جائے گی، اور میں جنت، اللہ اس کو قبول کرے گا اس خدمت کو، اور میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن مولانا کے آرٹیکل کو پڑھ کر کے مجھے یہ بات ایک دم بالکل اس پہ بالکل جو میری سوچ تھی اس کے اپوزٹ میں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ I think most of the ladies who might be understanding this kind of understanding they have that ایسا ہی کچھ ہے ان کے ساتھ، تو اپنی خیال کو وہ چینج کریں اور فوکس کریں اپنے آپ پہ، تبھی جا کر کے کچھ چینجز آئیں گے ان کے گھر میں اور ان کی پرسنالٹی میں اور ان کے بچوں میں۔ Speak, we have 10 minutes more to go on with the session. So فہمیدہ آپ ہی کنٹینیو کریں اس سیشن کو۔ پھر ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے علم سیکھے، اور یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جانتے ہیں، واقفیت خالی جان لینا کام نہیں ہوتا ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اس مشن میں آ کے ہم نے یہی کیا کہ ہم نے جانا اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اور یہی ہمارا پورا دن اسی میں گزرتا ہے، ہم سیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور جو بھی لیڈیز کے اوپر کام ہو رہا ہے یا ہم جو گروپ لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جو سیکھنا چاہے گا وہ تو کیسے ہی سیکھ جائے گا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ جو علم جس بات کی کہہ رہے ہیں، اکثر لوگ علم کو نا کنفیوز کرتے ہیں ایجوکیشن سے، جو ڈگریز جو لوگ کالجز میں پی ایچ ڈی بھی کر لیا، لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے تو ان کی وزڈم کی جو طے ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو کتنی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ایک سوسائٹی کے لیے whether it's she or she is an incentive to the society، کیا ان کے ایجوکیشن جو انہوں نے حاصل کیا ہے یونیورسٹیز میں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی کو، اس کے اپلفٹمنٹ میں، اور خود آپ کے اپنے گھر میں۔ تو یہاں پہ ڈگری کی بات نہیں، علم کا مطلب ڈگری نہیں ہوتا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو ایک پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں ایک لیڈی ہو یا ایک آدمی ہو، اس کو اس کے ڈیولپمنٹ میں کیسے اس کو ہیلپ کر رہا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک مٹیریل ورلڈ بہت زیادہ پرسیو کرتا ہے، جیسے مٹیریل
لائف ہے, مٹیریل گڈس پیرنٹس ایکومولیٹ کرتے رہتے ہیں, ان کی مٹیریل زندگی چلتی رہتی ہے, تو ہم اس میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو جبکہ ہم خود ڈیولپ کر رہے ہیں مٹیریلی. تو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ڈاؤن. آپا اب تو ہمارے پاس 4 منٹ کا ٹائم ہے, آپ اس سیشن کو کنکلوڈ کر دیں دعا کے ساتھ. ایک حدیث ہے, اے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر. صاحب نے کہا کہ اے خدا کے رسول, کون لوگ آپ کے خلفاء ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو میری سنت کی حفاظت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے. دعا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دے تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں, ہم ان چیزوں کے تعلیم بنیں جو ہماری آخرت کے کامیاب بنانے والی. علم کے لیے ہم جدوجہد کریں, علم سیکھنے میں بنے. جزاک اللہ آپا. Now we come to the end of the session, and this has been an incredible learning for all of us. And as you may have all noticed that this is a new format that we are trying to work on this kind of learning, especially focusing on the women, their personality development, their potential and intellectual development. We are going to share only those articles which focuses on these topics. So inshallah, we all request that you all ladies prepare yourself according to what we are learning here in this session, and we build our personality according to this learning that we are sharing over here. Jazakallah Appa, and Jazakallah Dr. Safina for sharing these articles, working so hard on these articles and trying to bring greater good from these kind of sessions. Thank you. Assalamu alaikum.